अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में। पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है 25 जनवरी को। इस पर मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, ये पहले खबर दे चुका हूं आप लोगों को। तो उस इजलास के लिए आज सिफारिशात तैयार करनी थी। 4-5 इश्यूज थे जिन पर सिफारिशात तैयार करनी थी। क्या सिफारिशात तैयार की हैं? एक तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का क्या करना चाहिए। दूसरा लॉन्ग मार्च का इशू था कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। उस दिन परेड भी होनी है, फौजी परेड इस्लामाबाद में हर साल होती है 23 मार्च को। और उसी दिन शाह महमूद कुरैशी ने फिर एक साजिश और की है वज़ीर ख़ारजा ने कि उसी दिन OIC ममालिक, जो इस्लामी ममालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC, उसके वज़राए ख़ारजा को बुला लिया है इस्लामाबाद और पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के हाल में उनकी कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो इसलिए जो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने इसलिए हरकत की है, ये साजिश की है पीडीएम के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ कि मौलाना फजल रहमान और इनके इस्लामी ममालिक और स्पेशल अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मौलाना OIC इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के एहतराम में, इज़्ज़त में शायद ये मुलतवी कर देंगे। आज क्या सिफारिश तैयार की है इस पर। और दूसरा पीपल्स पार्टी का भी इशू है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का 27 मार्च को होने जा रहा है लॉन्ग मार्च। तो इस पर भी डिबेट की गई कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करें कोई मुश्तरका एक दरमियान में, 27 फरवरी भी नहीं और 23 मार्च भी नहीं, दोनों के दरमियान कोई तारीख रखें, क्या करें। मुख्तलिफ इस पर तजावीज़ आई हैं, वो तजावीज़ भी मैं आज के व्लॉग में बताऊँगा। और इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस है PTI के ख़िलाफ़, जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है PTI के ख़िलाफ़ कि PTI ने अकाउंट्स छुपाए थे, खुफिया अकाउंट्स रखे, कुछ रकम छुपाई, फॉरेन फंडिंग हुई, बाहर से इन्होंने फंडिंग ली। तो उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आना, हतमी फैसला आना बाकी है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, सिर्फ उस रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है। तो इसका भी जायज़ा लिया गया। और इसके अलावा एक और इशू था, वो था मिनी बजट का, कि मिनी बजट का में 350 अरब रुपए का कौम को टीका लगाया गया है, इसको भी मुस्तरद किया जाता है। और एक और भी था इशू, सदारती निज़ाम की जो बहस शुरू कराई गई है, इस पर भी बात की गई है। 5-6 इशूज़ थे। तो मेरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से भी इजलास के बाद मुलाकात हुई और मौलाना अवैस नूरानी से भी। तो मैंने उनसे मालूम किया कि इजलास में सिफारिशात क्या तैयार की गई हैं। तो उन्होंने जो सिफारिशात, मैंने उनसे काउंटर सवाल भी किए बहुत सारे। उन्होंने एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से सिफारिश ये बताई कि सिफारिश तैयार, ये सिफारिशात 25 जनवरी को जो पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन से होंगे। शहबाज शरीफ साहब कोरोना के शिकार हुए हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। वो अगर सेहतमंद हो गए 25 जनवरी तो 25 वो वीडियो लिंक के ज़रिए ज़रूर शिरकत करेंगे। हो सकता है अभी भी करें, आइसोलेट हैं वो, लेकिन वीडियो लिंक पे तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बहरहाल उनकी सेहत पे डिपेंड करता है। मरीम नवाज़ का भी इम्कान है कि वो भी वीडियो लिंक पर होंगी। बाकी महमूद खान चकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर अब्दुल मालिक और इनकी पार्टी जो आफ्ताब शेफा वगैरह जो पीडीएम की मेंबर जमातें हैं, उनके सरबराहान शिरकत करेंगे। उसमें स्टीयरिंग कमेटी की जो आज की ये सिफारिशात हैं, जो अभी मैं बताऊंगा सिफारिशात क्या तैयार की हैं, इनकी मंजूरी, हतमी मंजूरी दी जाएगी। और उसके बाद ज़ाहिर है जो भी फैसले होंगे अनाउंस, हतमी फैसले तब होंगे 25 जनवरी को। तो आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और अवैस नूरानी साहब ने ये बताया कि एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गौर किया गया। और पीपल्स पार्टी कुछ लोगों ने, यानी पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के कुछ मेंबरान ने यह राय दी कि पीपल्स पार्टी वालों से रब्ता किया जाए और उनको ये मशवरा दिया जाए कि भाई छोड़ो 27 फरवरी को और आ जाओ हमारे साथ 23 मार्च में शरीक हो जाओ, मिलकर इकट्ठे करें। ये ऑप्शन किसी ने भी नहीं दिया।
کہ ہم 23 کا کینسل کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا جائے، ان سے بات کی جائے کہ وہ 27 کی بجائے وہ کینسل کریں اپنا اور ہمارے ساتھ ہچیں۔ حالانکہ بلاول صاحب الگ بات کر چکے ہیں، بلاول صاحب مشروط کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم والے اپنے موقف سے، استعفوں والے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور یہ اپنا جو لانگ مارچ کینسل کریں، ہمارے لانگ مارچ میں شریک ہوں تو پھر مل کر جد و جہد ہو سکتی ہے۔ بلاول صاحب یہ موقف دے رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم والوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ کا جو 27 کی تاریخ ہے وہ کینسل کر کے ہمارے میں شامل ہو جائے۔ یہ کچھ لوگوں نے، کچھ ممبران نے رائے دی ہے۔ کچھ نے یہ رائے دی پی ڈی ایم کے آج اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کہ پیپلز پارٹی کو شامل نہ کیا جائے، اپنا الگ کیا جائے 23 کا، جو 23 کو ہونا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی رائے دی کہ پیپلز پارٹی نے سازش کی ہے ہمارے لانگ مارچ کے خلاف کہ 23 کو جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ ناکام بنانے کے لیے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو لانگ مارچ اپنا اناؤنس کر دیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی رائے دی، لیکن سب کی رائے اس میں شامل کی گئی سفارشات میں۔ حتمی سفارش کوئی کسی پہ اتفاق نہیں کیا گیا تمام لوگوں کی کہ کچھ رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ ہے، تیسری رائے یہ ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ جو 23 مارچ کا لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم کا، وہ تو ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، کینسل نہیں ہوگا۔ یہ سفارش تیار کی گئی ہے، چاہے فوجی پریڈ ہو اس دن اسلام آباد میں، چاہے اسلامی ممالک او آئی سی کے ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں، جو کچھ بھی ہو، 23 مارچ کو ہر صورت میں لانگ مارچ ہوگا۔ میں نے پھر یہ سب کاؤنٹر سوال کیا، میں نے کہا کیسے پاسبل ہے کہ ایک طرف فوجی پریڈ ہو رہی ہوگی جس کے لیے آدھا اسلام آباد بند ہوتا ہے، راستے بند ہوتے ہیں، فوجی اپنا ساز و سامان، اپنا اسلحہ، ٹینکیں، توپیں، پتہ نہیں کیا کیا 3 دن پہلے پریڈ گراؤنڈ میں پہنچا دیتے ہیں، جنگی تیارے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے 23 مارچ کا اسلام آباد کا۔ تو اس دن پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد میں بھی داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یا تو پریڈ کینسل ہو یا پھر پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کینسل ہو۔ تو حیدری صاحب نے بڑا ہنس کے کہا کہ پریڈ تو ہر سال ہوتی ہے، لانگ مارچ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس دفعہ لانگ مارچ ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال سفارش یہ کی گئی ہے کہ لانگ مارچ کینسل نہیں ہوگا، 23 مارچ کو ہر صورت میں لانگ مارچ ہوگا۔ حتمی فیصلہ اب ظاہر ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے کرنا ہے۔ دوسرا ایشو تھا کہ تحریک عدم اعتماد، تو اس کے لیے پہلے تو آپشن تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اس پر ڈیبیٹ کی گئی، الگ الگ رائے تھی لوگوں کی، مختلف رائے جب آئی تو اس پہ سفارش یہ تیار کی گئی کہ وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، ان ہاؤس چینج ہونا چاہیے، ان کو بھی ہٹانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، یعنی اسپیکر اسد کے سر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور ان کو ہٹا کے اس کے بعد وزیر اعظم کمزور ہو جائیں گے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہیں دونوں تحریک عدم اعتمادیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، تو پھر وزیر اعظم کے خلاف آسانی سے کامیاب ہو جائے گی، یعنی ایک تجربہ، ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو پکی بات ہے پھر ان کی ممبران کی رائے یہ تھی کہ وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ تو وزیر اعظم دوسرے آپشن کے طور پر وزیر اعظم کو رکھا گیا ہے، پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ یہ سفارش ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ حتمی ہوگا 25 جنوری کو۔ تیسرا ایشو یہ تھا صدارتی نظام کے حوالے سے جو ڈیبیٹ شروع کرائی گئی ہے، اس کو بالکل مسترد کیا گیا اور متفقہ طور پر، اور یہ کہا گیا کہ بھائی صدارتی نظام جو ہے ملک کا مستقبل نہیں ہے، یہ رسک ہے، ملک کے ساتھ کھیل کھیلنے کے برابر ہے، مترادف ہے۔ صدارتی نظام اس ملک میں پہلے بھی رہے ہیں، یحییٰ خان بھی صدارتی نظام ہی تھا، سمجھیں، ایوب خان صدارتی نظام ہی تھا،
ضیاء کا صدارتی نظام ہی تھا، ون مین شو تھے، مشرف کا صدارتی نظام ہی تھا، تو یحییٰ خان کے دور میں ملک دو لخت ہوا، اور پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اکثریتی آبادی اقلیت سے الگ ہو گئی۔ تو یہ ملک کا ابھی اس وقت حالات ملک کے جو ہیں معاشی حالات، اس میں ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیا تجربہ ایکسپیرینس ملک کے ساتھ کیا جائے۔ تو معیشت کون سنبھالے گا؟ آپ کا عمران خان اگر فیل ہو گیا ہے، یا عمران پیکیج جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، پی ٹی آئی فیل ہو گئی ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے، تو یہ ان کی فیلیور ہے، عمران خان کی نااہلی ہے، ان کی ٹیم کی نااہلی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا فیلیور ہے نا، جو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے عمران خان کو۔ تو اس میں نظام کا فیلیور کہاں سے آ گیا؟ سیاسی اور پارلیمانی جمہوری جو نظام ہے، اس کا فیلیور یہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا فیلیور ہے، یہ ماننا چاہیے۔ تو ایک فرد کا یا اس کی ٹیم کا فیل ہونا، یا نااہل ایک لوگ ہیں جن کی کوئی ول نہیں ہے، جن کے پاس جن کا کوئی اہلیت نہیں ہے، کوئی پلان نہیں تھا، ایسے ہی تکے پہ منہ اٹھا کے اقتدار پہ بٹھا دیے گئے، وہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی پورا ایک سیاسی نظام، پارلیمانی جمہوری نظام ناکام ہو گیا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو اس کو بہرحال مسترد کیا گیا، اور سفارش میں یہ کہا گیا کہ بھائی اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی، اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلا جائے گا اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو۔ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس پہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک مطالبہ تیار کیا گیا سفارش میں، کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جائے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد الیکشن کمیشن سنائے، کیونکہ اسکروٹینی کمیٹی میں فارن فنڈنگ کیس ثابت ہو چکا ہے پی ٹی آئی پہ۔ یہ پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ ہے، فارن فنڈنگ کیس کی جو اسکروٹینی کی رپورٹ ہے کمیٹی کی، یہ چارج شیٹ ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ اور اب پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن نے اس کی رائے کی، اسکروٹینی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے نہ کرے، فوری طور پر پی ٹی آئی کے خلاف مطلب اس پر فیصلہ دے، جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن مناسب اور صحیح اور درست اور انصاف پر مبنی سمجھتا ہے، فوری طور پر فیصلہ دیا جائے۔ یہ بھی ڈیمانڈ سفارش میں رکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو منی بجٹ منظور کرایا گیا ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، حکومت کے اس عمل کی مذمت بھی کی گئی، اور کہا گیا کہ بھئی 350 ارب روپے کا ٹیکہ قوم کو اس منی بجٹ میں ٹیکسز کے ذریعے لگایا گیا ہے، جو قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ حکومت نے پہلے ہی ستیہ ناش کیا ہوا ہے معیشت کا، ہر آدمی پریشان ہے، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ سر پیٹ رہے ہیں، وہ اب بہت سارے تو مکر گئے ہیں شرم سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ووٹ دیا ہی نہیں تھا۔ میرے محلے میں ایک میرا دوست ہے، وہ جب پی ٹی آئی 2018 کا الیکشن ہونے جا رہا تھا تو وہ بڑے گن گا رہا تھا پی ٹی آئی کے عمران خان کے، بڑا مداح، پہلے پیپلا تھا، جالا تھا، لیکن اس نے کہا صحیح بس وہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی مزہ نہیں کیا تو اب عمران خان کو بھی آزما کے دیکھتے ہیں۔ یہ مجھے خود کہتا تھا، ابھی بھی وہ ملتا ہے۔ اب وہ اس نے دیا عمران خان کو ووٹ، جب دے کے آیا پھر بھی مجھے کہا میں نے عمران خان کو دیا۔ اب وہ مان ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو نہیں دیا تھا، میں نے کب کہا ہی نہیں تھا آپ کو۔ شرم سے وہ مان نہیں رہے، کیونکہ اب وہ اتنے شرمسار ہو رہے ہیں جو جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، ان کے اپنے ووٹر جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو لوگ پریشان ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، روزگار نہیں ہے، جو لوگ روزگار میں تھے، لاکھوں لوگ بے روزگار کیے ہیں انہوں نے۔ تو اسی لیے یہ جو منی بجٹ تھا، یہ عوام پر ایک اور بم پھینکا گیا ہے مہنگائی کا، ٹیکسز کا، اس کو بھی مسترد کیا گیا۔ تو یہ سفارشات تھیں جو تیار کی گئی ہیں، اب یہ سفارشات پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پیش کی جائیں گی 25 جنوری کو، اور اس میں جو حتمی فیصلے ہوں گے جو بھی کریں، اس میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کر سکتا ہے، لیکن عموماً یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جو فیصلے کرتا ہے، حتمی فیصلے، اکثر وہی فیصلے کرتا ہے جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ان کو ڈیبیٹ کرنے کے بعد سفارشات دیتی ہے۔ ان کی سفارشات کی روشنی میں تقریباً وہی فیصلے ہوتے ہیں۔
امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.